कैप्टन नंबर 33। रात बेमिसल गाने वाली। नरोंदा। जैसे कोई जिला वतन अपने आशियाने को याद करता है, वैसे ही हम सब को ईगल नेस्ट की याद सताती रही। वो बुलंद मकाम जहां सर्दियों की बर्फानी आंधियों और गहरे बर्फीले ढेर ने हमारी रसाई को पूरे मौसम के लिए नामुमकिन बना दिया था। मगर मुर्शिद मीरदाद ने बहार की एक रात चुनी, ऐसी रात जिसकी आंखें नर्म और रोशन थी, जिसकी सांस गर्म और खुशबूदार थी, जिसका दिल बेदार और जिंदा था, हमें दोबारा ईगल नेस्ट ले जाने के लिए। वही 8 चपटे पत्थर जो हमारे बैठने की जगह थे, वैसे ही नीम दायरे में रखे थे जैसे हम उन्हें छोड़कर गए थे। जिस दिन मुर्शिद को बिथार ले जाया गया था, साफ जाहिर था कि उस दिन के बाद कोई भी इस मकाम पर नहीं आया था। हम सब अपनी अपनी निशस्तों पर बैठ गए और मास्टर के बोलने का इंतजार करने लगे, लेकिन वो खामोश था। चांद जो पूरी आबोताब से झांक रहा था, गोया हमें खुश आमदेद कहने आया हो। उस्ताद के लबों पर मोहल्लक नजर आया, गोया वो भी मुंतजर था। पहाड़ों से उतरते आबशारों की आवाज रात को अपने शोरीदा नगमों से भर रही थी। कभी कभार कोई उल्लू बोल उठता या किसी झींगर के अधूरे सुर कानों तक पहुंच जाते। तवील वक्त तक हम साकित तो खामोश बैठे रहे। फिर मुर्शिद ने अपना सर उठाया, आंखें नीम वा की और यूं बोले, इस रात की खामोशी में मीरदाद चाहता है कि तुम रात के नगमे को सुनो। कान लगाओ कि रात एक बाकमाल गवैया है। माजी की तारीख तरीन दरारों से, मुस्तकबिल के रोशन तरीन किलों से, आसमान की बुलंदियों से, जमीन की गहराइयों से रात की आवाज उभरती है, फैलती है और कायनात के किनारों तक गूंजती है। ये अजीम लहरों की सूरत तुम्हारे कानों के गिर्द घूमती है। अपने कान खाली करो ताकि तुम ये नगमे पूरी तरह सुन सको। दिन जो भाग दौड़ में सब कुछ मिटा देता है, रात आहिस्तगी से वो सब वापस ले आती है अपने जादू के करतब से। क्या चांद और सितारे दिन की रोशनी में छुप नहीं जाते? जो कुछ दिन बेतरतीब झूठ में दबाता है, रात उसे एक नपे तुले वजद में गा देती है। यहाँ तक कि जड़ी बूटियां भी ख्वाबों में रात के गीत में शामिल हो जाती हैं। सुन लो अजराम फल्की की गर्दिश को, जब वो आसमानों में झूलते हैं, कैसे वो लोरियां गाते हैं। उस दियो हैकल बच्चे को जो रेत के पंघूड़े में सो रहा है, बादशाह को जो फकीरों के चीथड़ों में लिपटा है, बिजली को जो जंजीरों में जकड़ी है, खुदा को जो लपेटे में है। सुनो जमीन को जो बैक वक्त जचकी में है, बच्चे को दूध पिला रही है, पाल रही है, ब्याह रही है, दफना रही है। जंगल में दरिंदे घूम रहे हैं, गुर्रा रहे हैं, चीख रहे हैं, चीर रहे हैं, खुद चीरे जा रहे हैं। परिंदे ख्वाब में गाते हैं, सब्ज मैदानों, नदियों, दरख्तों की कहानियां दोहरा रहे हैं। हर सांस मौत के प्याले में जिंदगी पी रही है। बुलंदियों से, वादियों से, सहरा से, समंदर से, हवा से, जमीन के नीचे से एक सदा उभरती है, वक्त के पर्दे में छुपे खुदा को चैलेंज करती हुई। दुनिया की माएँ रो रही हैं, बैन कर रही हैं। दुनिया के बाप सिसक रहे हैं, कराह रहे हैं। बेटे और बेटियां कभी बंदूक की तरफ दौड़ते हैं, कभी बंदूक से भागते हैं, कभी खुदा को ताना देते हैं, कभी तकदीर को गालियां देते हैं। मोहब्बत का बहाना, नफरत की सांस, जोश के जाम, खौफ का पसीना, हंसी के बीज, आंसू की फसल अपने ही खून से किसी तूफान की शिद्दत को तेज करते हैं। सुनो इनके खाली पेट की सिसकियां, उनकी सूजी पलकों की झपक, उनके सूखे हाथ जो अपनी ही उम्मीद की लाश टटोल रहे हैं। शैतानी मशीनों की गरज, शहरों के तकब्बुर की धमक, किले जो खुद अपने जनाजे बजा रहे हैं, यादगारें जो खून और कीचड़ में गर्क हो चुकी हैं। नेकों की दुआएं शहवत की चीखों के साथ गूंजती हैं। मासूम बच्चों की बातें मक्कार साजिशों में घुल जाती हैं। कंवारियों की हंसी तवायफों की चाल में खो जाती है। बहादुरों का वजद बदकारों के वसवसों के साथ मदगम हो जाता है। हर कबीले, हर कौम, हर खैमे और झोंपड़ी में रात इंसान का जंगी तराना बजाती है। मगर रात जादूगरनी,
سب کو آپس میں بن دیتی ہے۔ لوریاں، چیلنج، نعرے، آہیں ایک ایسے نغمے میں جو کان سے پرے ہے، اتنا وسیع نغمہ، اتنا گہرا، اتنا لطیف کہ فرشتوں کے گیت بھی اس کے سامنے شور لگیں۔ یہی ہے وہ ترانہ جو صرف فاتح سنتا ہے، روح کا فاتح۔ پہاڑ رات کی گود میں اونگھ رہے ہیں، صحرا اپنی یادوں میں گم ہیں، گہرے سمندر نیند میں چلتے پھرتے ہیں، ستارے آوارہ پھرتے ہیں، اور مردگان شہر کے ساکن مقدس تسلیس اور وہ ازلی ارادہ سب کے سب فاتح انسان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اسے سلام کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جو سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ جو رات کی تنہائی میں اسی کی مانند سکون، وسعت اور گہرائی کو محسوس کرتے ہیں، جن کے چہرے تاریکی میں ان گناہوں کی مار نہیں کھاتے جو انہوں نے اسی تاریکی میں کیے، جن کی پلکیں ان آنسوؤں سے نہیں جلتی جو دوسروں کی آنکھوں سے بہائے، جن کے ہاتھ لالچ اور شرارت سے نہیں کھجلاتے، جن کے کان ہوس کی سیٹیوں سے محصور نہیں ہوتے، جن کے خیالات خود اپنے ہی خیالات سے زخمی نہیں، جن کے دل فکر و تشویش کے چھتے نہیں، جو وقت کے ہر کونے سے نکل کر کبھی ختم نہ ہونے والی مکھیوں کی طرح بھن بھناتی ہیں، جن کے دماغ میں خوف نے اپنی سرنگیں نہیں کھود رکھی، جو رات سے بے دھڑک کہہ سکتے ہیں ہمیں دن پر آشکار کر دے، اور دن سے کہہ سکتے ہیں ہمیں رات پر روشن کر دے۔ ہاں، سہ گنا خوش نصیب ہیں وہ جو رات کے سائے میں خاموش، مکمل اور لامحدود محسوس کرتے ہیں۔ انہی کے لیے رات فاتح کا نغمہ گاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دن کی تہمتوں کا سامنا سرفراز چہروں اور ایمان سے روشن منور آنکھوں سے کر سکو تو جلدی کرو، رات کی دوستی حاصل کرو، رات سے دوستی کر لو، اپنے دلوں کو اپنی ہی جان کے خون سے دھو اور انہیں رات کے دل میں رکھ دو، اپنی برہنہ خواہشوں کو اس کی آغوش میں سونپ دو، اپنی ساری تمنائیں قربان کر دو سوائے ایک کے، پاکیزہ عرفان کے ذریعے آزادی کی تمنا۔ پھر تم دن کے ہر تیر کے لیے ناقابل تسخیر ہو، اور رات تمہیں انسانوں کے سامنے گواہی دے گی کہ تم واقعی فاتح ہو، حقیقی فاتح۔ چاہے دن تمہیں تپتی بے قراری میں ادھر سے ادھر اچھالے، چاہے رات بے ستارہ ہو اور تم دنیا کے چوراہے پر کھڑے ہو جہاں نہ کوئی نشان ہے نہ کوئی راستہ، تب بھی تم کسی انسان سے نہ ڈرو گے، نہ کسی حالت سے، نہ کوئی شک تمہارے دل کو چھوئے گا، نہ کوئی وسوسہ تمہیں کمزور کرے گا، کیونکہ دن ہو یا رات، انسان ہو یا اشیاء، سب تمہارے پاس آئیں گے، جھکیں گے اور تم سے کہیں گے حکم میرے آقا، کیونکہ تم نے رات کا اعتماد حاصل کر لیا ہے، اور جس نے رات کا اعتماد جیت لیا وہ دن پر بھی حکمران بن گیا۔ رات کے دل کی سنو، کیونکہ وہ فاتح کا دل سنبھالے ہوئے ہے۔ اگر میرے پاس آنسو ہوتے تو میں آج رات ہر چمکتے ہوئے ستارے اور ہر ذرے پر نچھاور کر دیتا، ہر بلبلاتی ندی، ہر گنگناتے کیڑے، ہر خوشبو بکھیرتے بنفشے، ہر دوڑتی ہوا، ہر پہاڑ وادی، ہر درخت، ہر سبز پتی پر رات کے تمام مظاہر حسن و سکون کے حضور میں اپنے آنسو بہا دیتا بطور معافی انسان کی ناشکری اور وحشی جہالت کے لیے، کیونکہ انسان جو لانتی سکے کا سپاہی بن چکا ہے، اپنے آقا کی خدمت میں اس قدر مشغول ہے کہ کسی اور آواز، کسی اور مرضی کو سن ہی نہیں سکتا سوائے اس آقا کی، اور وہ آقا کیسا ہولناک آقا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ دنیا کو ایک قصائی خانہ بنا دو جہاں سب ایک دوسرے کو ذبح کریں اور خود بھی ذبح ہوں، اور اسی خون کی مستی میں انسان کو کاٹتا ہے، اس گمان میں کہ جو زیادہ قتل کرے گا وہ سب کے حصے کا مالک بن جائے گا۔ زمین کے انعامات کا بھی، آسمان کی سخاوتوں کا بھی۔ افسوس نادان، کب کوئی بھیڑیا مار کھا کر بھیڑ بنا ہے، کب کوئی سانپ دوسرے سانپوں کو نگل کر کبوتر بنا ہے۔ کیا کبھی کوئی انسان انسانوں کو قتل کر کے صرف ان کی خوشیاں حاصل کر پایا بغیر ان کے دکھوں کے؟ کیا کبھی
ایک کان دوسرا کان بند کر کے زندگی کی موسیقی میں بہتر ہو گیا، یا کوئی آنکھ دوسری آنکھیں نوچ کر حسن کو زیادہ گہری نظر سے دیکھ سکی؟ کیا کوئی ایک انسان یا انسانوں کی پوری فوج کبھی ایک لمحے کی برکتیں بھی ختم کر سکتی ہے، چاہے وہ روٹی کی ہوں یا روشنی کی، شراب کی ہوں یا سکون کی؟ زمین اتنا ہی جنتی ہے جتنا وہ پال سکے، آسمان اپنے بچوں کی خوراک چراتا نہیں۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں جو لوگوں سے کہتے ہیں اگر شیر ہونا چاہتے ہو تو قتل کرو اور وارث بنو ان کا جنہیں تم نے مارا۔ وہ کیسے خوشحال ہو سکتا ہے جو انسانوں کے آنسو، خون اور سسکیوں پر ترقی چاہتا ہے، جبکہ وہ زمین کے دودھ اور شہد اور آسمان کی گہری محبتوں پر بھی پل نہ سکا؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں ہر قوم صرف اپنے لیے۔ کیا کوئی 100 پاؤں والا کیڑا 1 انچ بھی چل سکتا ہے اگر اس کے سارے پاؤں ایک دوسرے کے خلاف چلیں، یا ایک دوسرے کی راہ روکیں، یا ایک دوسرے کی تباہی کا منصوبہ بنائیں؟ کیا انسان خود ایک دیو کی مانند 100 پاؤں والا وہی بندہ نہیں جس کے یہ سارے پاؤں یہ ساری قومیں ہیں؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں حکومت عزت ہے اور محکومی ذلت۔ کیا گدھے کا مالک خود گدھے کی دم سے نہیں کھنچتا؟ کیا جیلر قیدی سے بندھا ہوا نہیں ہے؟ یقیناً گدھا اپنے لیڈر کو چلاتا ہے اور قیدی جیلر کو قید کرتا ہے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں دوڑ تیز کی ہے، حق طاقتور کا ہے۔ زندگی پٹھوں اور جسمانی قوت کی دوڑ نہیں۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ اپاہج اور لنگڑے صحیح سلامتوں سے کہیں پہلے منزل تک جا پہنچے، اور کبھی کبھی ایک چھوٹا سا مچھر ایک بڑے پہلوان کو پچھاڑ دیتا ہے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں ظلم کا جواب صرف ظلم سے دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ظلم پر ظلم رکھ کر کبھی حق پیدا نہیں ہوتا۔ ظلم کو چھوڑ دو، وہ خود اپنا خاتمہ لے آئے گا۔ لیکن انسان اپنے آقا کے ہر فلسفے پر یقین کرتا ہے، پیسے کے اور اس کے لالچی پرندوں کے۔ وہ انہی کو دیانتداری سے پورا کرتے ہیں، انہی کی ہر دیوانگی میں وفاداری دکھاتے ہیں، جبکہ رات جو نجات کا گیت گاتی ہے اور خدا خود بھی نہ ان پر بھروسہ کرتے ہیں نہ انہیں سنتے ہیں۔ اور تم اے میرے رفیقو، اے میرے فقیرو، تمہیں وہ یا تو مجنوں کہیں گے یا پھر کہیں گے فریب دینے والے ہیں، لیکن تم انسانوں کی ناشکری اور زہریلی تمسخر خیزی سے آزردہ دکھی نہ ہونا، بلکہ محبت اور بے پایاں صبر سے ان کی نجات کے لیے کام کرتے رہنا، ان کی خود سے، ان کی میں سے اور اس خون و آگ کے طوفان سے نجات کے لیے جو بہت جلد ان پر آنے والا ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ انسان کا ذبیحہ بنانا بند کرے۔ سورج، چاند اور ستارے ازل سے دیکھے جانے، سنے جانے اور سمجھے جانے کے منتظر ہیں۔ زمین کے الفاظ پڑھنے جانے کے لیے تیار پڑے ہیں، فضا کی شاہراہیں کھلی ہیں کہ ان پر چلا جائے۔ وقت کی الجھی ڈور کھولے جانے کو بےتاب ہے، کائنات کی خوشبو سانسوں میں اترنے کو ہے، دکھ کی قبریں ڈھائے جانے کو ہیں، موت کی کمین گاہ چھاننے کو ہے، فہم کی روٹی چکھی جانے کو ہے، اور انسان جو پردوں میں چھپا ہوا خدا ہے بے نقاب ہونے کو ہے۔ ہاں، وقت آ چکا ہے کہ انسان کی لوٹ مار بند کرے اور سب متحد ہو جائیں، تاکہ ایک مشترک کام کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ کام بہت بڑا ہے، مگر اس کی فتح بے حد میٹھی، باقی سب اس کے سامنے بے معنی اور کھوکھلا ہے۔ ہاں، وقت آ چکا ہے، مگر سننے والے چند ہی ہوں گے، باقی انہیں اگلی صدا کا انتظار کرنا ہوگا، کسی اور صبح کا۔ چیپٹر نمبر 34، مادر بیزا، مدر اوویم۔ اس رات کی خاموشی میں میں چاہتا ہوں کہ تم مادر بیزا پر غور کرو۔ کائنات اور جو کچھ اس میں ہے ایک بیزا ہے، ایک ایگ جس کا خول ہے وقت۔ یہی ہے مادر بیزا، مدر ایگ۔ جس طرح ہوا زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اسی طرح مادر بیزا کو گھیرے ہوئے ہے ارتقاء یافتہ خدا، یعنی لا جسم، لا محدود اور ناقابل بیان زندگی، میکرو گاڈ۔ اور اس بیزے کے اندر ہے مائکرو گاڈ، یعنی جسم والا مگر پھر بھی لا محدود اور ناقابل بیان زندگی۔
माइक्रो खुदा। इंसानी पैमानों के मुताबिक ये मादर बेज़ा बेहद व हिसाब है, मगर ये खुद लामहदूद नहीं, अलबत्ता हर तरफ से लामहदूदियत की सरहदों से जुड़ा हुआ है। कायनात की हर चीज़, हर मखलूक एक ऐसा ही खलाई व वक्ती टाइम एंड स्पेस का बेज़ा है, ओवियम, जो इसी माइक्रो गॉड को समेटे हुए है। बस फ़र्क सिर्फ इंकशाफ के दर्जों का है। इंसान में मौजूद माइक्रो गॉड की वुसअत जानवर से ज़्यादा है, जानवर में परिंदे से ज़्यादा, और यूँ तख्लीक की तमाम सतहों पर यह फ़र्क कायम है। अनगिनत बेज़े जो हर मखलूक व शय की नुमाइंदगी करते हैं, मादर बेज़ा में इसी तरतीब से रखे गए हैं कि हर बड़ा बेज़ा अपने से छोटे को अपने अंदर समोए हुए है और बीच में फासला है, यहाँ तक कि सबसे छोटा बेज़ा एक मरकज़ी नुक्ता है, निहायत ही छोटे वक्त व खला में बंद। एक बेज़े के अंदर बेज़ा, फिर उसके अंदर बेज़ा, और यूँ तादाद ऐसी कि इंसानी गिनती इसका इहाता ना कर सके, और हर एक खुदा से बारावर। यही है कायनात है मेरे रफ़ीको। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि मेरे अल्फाज तुम्हारे जहनों पर फिसलते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये अल्फाज मजबूत सीढ़ियाँ बन जाएं, मगर कोई भी लफ्ज़ मुकम्मल सीढ़ी बन नहीं सकता जो कामिल फ़हम की चोटी तक ले जाए, जो इरफान के दर्जे तक पहुँचाए। अगर तुम उस बुलंदी, उस गहराई, उस वुसअत तक पहुँचना चाहते हो जहाँ मैं तुम्हें चाहता हूँ ले जाना, तो सिर्फ लफ्ज़ों से न जुड़ना, न सिर्फ अकल से, बल्कि इससे आगे बढ़ना, क्योंकि अल्फाज तो महज झलकियाँ हैं जो उफ़क़ दिखाते हैं। ये खुद उफ़क़ नहीं है, ना ही वहाँ तक ले जाने का रास्ता है। लिहाजा जब मैं तुमसे बेज़ी और बेज़ू की बात करता हूँ, मैक्रो गॉड और माइक्रो गॉड की बात करता हूँ, तो सिर्फ हर्फ से ना लिपटो, बल्कि उस झलक का पीछा करो, और तुम पाओगे कि मेरे अल्फाज तुम्हारी कमज़ोर समझ के लिए परिंदों के पर बन गए हैं। कुदरत का मुशाहिदा करो। क्या देखते नहीं कि हर चीज़ का इन्हसार बेज़े के असूल पर है? तुम्हारा सर, तुम्हारा दिल, तुम्हारी आँख, हर एक बेज़ा है। हर फल, हर बीज, हर बूंदे आब, हर जी रूह का हर नुत्फ़ा, सब बेज़े हैं। ये सियारे और सितारे जो आसमानों की राहों पर चलते हैं, क्या ये सब ज़िंदगी की रूह यानी माइक्रो गॉड को मुख्तलिफ दर्जात में समोए हुए बेज़े नहीं? क्या ज़िंदगी मुसलसल एक बेज़े से पैदा होकर दूसरे बेज़े में वापस नहीं आ जाती? तख्लीक का ये अमल हैरान कुन है और मुसलसल है। ज़िंदगी का बहाव मादर बेज़ा की सतह से मरकज़ की तरफ और मरकज़ से सतह की तरफ रुके बगैर जारी है। मरकज़ी नुक्ते में माइक्रो गॉड वक्त और खला में फैलता है, टाइम एंड स्पेस में, और बेज़ा दर बेज़ा गुज़रता है, सबसे अदना से लेकर आला तरीन सतह ज़िंदगी तक। अदना का मतलब है सबसे कम फैला हुआ, आला का मतलब है सबसे ज़्यादा फैला हुआ, और हर बेज़े से दूसरे बेज़े में अबूर का वक्त मुख्तलिफ है, कहीं लम्हा तो कहीं सदियाँ। ये सिलसिला जारी रहता है यहाँ तक कि मादर बेज़ा का खौल चिर जाए और माइक्रो गॉड निकले मैक्रो गॉड बनकर, छोटा खुदा निकले बड़ा कुल खुदा बनकर। यूं जिंदगी एक इनकशाफ है, एक नशोनुमा, एक तरक्की, लेकिन ऐसी नहीं जैसी इंसान तरक्की को समझते हैं। उनके लिए तरक्की का मतलब है जिस्मानी हुजम का बढ़ना और आगे बढ़ना, लेकिन असल नशोनुमा हर तरफ से वक्त व खला में फैलना है, आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, हर सिमत। और असल तरक्की वो है जो हर सिमत में हरकत करती है, वक्त को पीछे छोड़ती हुई, स्पेस को चीरती हुई। और जब इंसान स्पेस से बाहर निकल जाता है, टाइम से आगे गुजर जाता है, तभी वो मैक्रो गॉड बड़े खुदा से मिलता है। तभी हासिल होती है वो आज़ादी जो वाकई आज़ादी कहलाने के हकदार है, और यही है इंसान की असल तकदीर। ऐ फ़कीरो, इन बातों पर खूब गौर करो। जब तक तुम्हारा अपना लहू इन बातों की लज्जत से न पी जाए, तुम्हारी निजात की कोशिशें तुम्हें और दूसरों को निजात देने की बजाय तुम सब की जंजीरों में नई कड़ियाँ डालेंगी। मीरदाद चाहता है कि तुम समझो ताकि तुम सब मुतलाशियों को, सीकर्स को समझा सको। मीरदाद चाहता है कि तुम आज़ाद हो जाओ ताकि आज़ादी के तलबगारों की नस्ल को आज़ादी की राह दिखा सको।
اسی لیے وہ بیضا کے اصول کو اور زیادہ کھول کر بیان کرتا ہے، خاص طور پر وہ پہلو جو انسان کے بارے میں ہے۔ انسان سے کم درجے کی تمام مخلوقات گروہی بیضوں میں مقید ہیں۔ نباتات کے لیے اتنے بیضے ہیں جتنی اقسام نباتات کی، اور زیادہ ارتقاء یافتہ بیضے ان تمام اقسام کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں جو ان سے کم درجہ رکھتی ہیں۔ یہی حال کیڑوں، مچھلیوں اور جانوروں کا ہے۔ ہمیشہ زیادہ ارتقاء یافتہ بیضا کم تر حیات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب بیضے ایگز ایک مرکزی نطفے کی طرف جا پہنچتے ہیں۔ جس طرح عام انڈے میں زردی اور سفیدی چوزے کو غذا دیتی ہے اور اس کی نشو و نما کرتی ہے، اسی طرح ہر بیضے انڈے میں موجود چھوٹے بیضے اس کے اندر موجود مائکرو خدا کو غذا دیتے ہیں اور اسے نمو دیتے ہیں۔ ہر نئے بیضے میں مائکرو خدا کو ایک نئی قسم کی زمان و مکان کی، ٹائم اینڈ سپیس کی غذا ملتی ہے، جو پچھلے بیضے کی غذا سے کچھ مختلف ہوتی ہے۔ گیس میں وہ منتشر اور بے صورت ہوتا ہے، مائع میں کچھ زیادہ مرتکز ہو کر شکل اختیار کرتا ہے، پتھر میں وہ ٹھوس شکل پاتا ہے مگر اب بھی زندگی کی اعلیٰ صفات سے خالی ہوتا ہے۔ پودے میں وہ نمو پاتا ہے، افزائش کرتا ہے اور احساس رکھتا ہے۔ جانور میں وہ محسوس کرتا ہے، وہ حرکت کرتا ہے، وہ یادداشت رکھتا ہے اور سوچ کی ابتدائی رمق پاتا ہے۔ لیکن انسان میں ان تمام صفات کے ساتھ وہ شخصیت حاصل کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اظہار کرتا ہے اور تخلیق کرتا ہے۔ بے شک انسان کی تخلیق خدا کی تخلیق کے مقابلے میں محض بچوں کے بنائے ہوئے پتوں کے گھروندے ہیں، مگر وہ تخلیق تو پھر بھی ہے۔ ہر انسان ایک انفرادی بیضا بن جاتا ہے جو اپنے اندر ان تمام کم تر بیضوں کو سموئے ہوتا ہے۔ جانور، نباتات، معدنیات، حتیٰ کہ مرکزی نطفہ تک، اور سب سے زیادہ ارتقاء یافتہ انسان جو غالب آنے والا کہلاتا ہے، کانکرر کہلاتا ہے، وہ تمام انسانی اور غیر انسانی بیضوں کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ کسی بھی انسان کو محیط بیضے کا حجم اس انسان کی زمان و مکان کی وسعت پر منحصر ہوتا ہے۔ ایک انسان کی شعور وقت محض اس کی پیدائش سے حال تک محدود ہو سکتی ہے، اور شعور مکان اس کی نظر کی حد تک، جبکہ دوسرا ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی نظر ماضی کی گہرائیوں اور مستقبل کے افق کو چھو لے اور ایسی وسعتیں دیکھے جنہیں اس کی آنکھوں نے ابھی عبور نہ کیا ہو۔ غذا سب کو ایک جیسی فراہم ہے، مگر اس کو جذب کرنے اور ہضم کرنے کی قوت سب میں یکساں نہیں، کیونکہ وہ سب ایک ہی بیضے میں ایک ہی وقت اور مقام سے نہیں نکلے۔ اسی لیے ان میں وسعت کا فرق ہے، اور اسی لیے دو انسان ایک جیسے کبھی نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی دسترخوان پر سب کے لیے رزق چنا ہے، کوئی اس میں موجود خوبصورتی اور پاکیزگی سے سیر ہو جاتا ہے اور کوئی سونے کے ڈھیر سے بھی بھوکا ہی رہتا ہے۔ شکاری ہرن کو دیکھ کر اسے مارنے اور کھانے کی خواہش کرتا ہے، شاعر اسی ہرن کو دیکھ کر ایسے جہانوں میں پرواز کرتا ہے جن کا شکار کو کبھی گمان بھی نہ ہو۔ میکایون جو شمادم کے ساتھ ایک ہی کشتی میں ہے، وہ آزادی اور لاحد کے خواب دیکھتا ہے، جبکہ شمادم خود کو اور بھی زیادہ وقت اور مقام، ٹائم اینڈ سپیس کی زنجیروں سے باندھنے میں لگا ہے۔ میکایون اور شمادم اگرچہ جسمانی طور پر قریب ہیں، حقیقت میں وہ ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ میکایون شمادم کو اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن شمادم میکایون کو اپنے اندر نہیں رکھتا۔ اسی لیے میکایون شمادم کو سمجھ سکتا ہے، لیکن شمادم میکایون کو نہیں۔ ایک غالب آنے والا کانکرر کی زندگی ہر انسان کی زندگی کو ہر طرف سے چھوتی ہے، کیونکہ وہ سب کی زندگی اپنے اندر رکھتا ہے، جبکہ کسی انسان کی زندگی اس کی زندگی کو ہر طرف سے نہیں چھو سکتی۔ عام لوگوں کے لیے وہ عام آدمی کی طرح دکھائی دیتا ہے اور اعلیٰ لوگوں کے لیے اعلیٰ شخص کی طرح، مگر اس کی ہستی کے کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف ایک کانکرر، ایک فاتح ہی سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے وہ تنہا ہوتا ہے، دنیا میں ہوتے ہوئے بھی دنیا سے جدا۔ مائکرو خدا قید کو پسند نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ٹائم اینڈ سپیس سے آزادی کی راہیں ڈھونڈتا ہے، ایسی ذہانت کے ساتھ جو انسانی عقل سے کہیں آگے ہے۔ عام زندگی میں لوگ اسے فطرت کہتے ہیں، عام انسانوں میں عقل اور بلند انسانوں میں نبوی وجدان، مگر یہ سب کچھ ہے اور اس سے کہیں زیادہ۔ یہی وہ بے نام قوت ہے جسے بعض نے درست طور پر روح القدس کہا ہے، اور جسے میر داد مقدس فہم کی روح کہتا ہے۔
پہلا انسان جس نے وقت کا خول توڑا اور مقام کی حد پار کی، بجا طور پر خدا کا بیٹا کہلایا۔ اس کے خدا کو سمجھنے کو روح القدس کہا گیا، لیکن اس نے یقین دلایا تھا کہ تم بھی خدا کے بیٹے ہو اور تم میں بھی وہی روح القدس کام کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ کام کرو، اس کے خلاف نہیں، مگر جب تک وقت کا خول نہ توڑ لو اور مقام کی سرحد پار نہ کر لو۔ کوئی یہ نہ کہے میں خدا ہوں، بلکہ یوں کہو خدا میں ہوں۔ اس بات کو یاد رکھو تاکہ غرور اور فریب تمہارے دلوں کو خراب نہ کر دے اور روح القدس کے عمل میں رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ زیادہ تر لوگ روح القدس کے خلاف کام کرتے ہیں اور اپنی آزادی کو تاخیر کا شکار کرتے رہتے ہیں۔ وقت پر قابو پانے کے لیے وقت سے لڑنا ہوگا، سپیس کو زیر کرنے کے لیے سپیس کو سپیس سے کاٹنا ہوگا۔ وقت اور مقام، ٹائم اینڈ سپیس کی مہمان نوازی کرنا، انہیں مستقل آقا بنانا اور ان کے ساتھ نیکی اور بدی کے نہ ختم ہونے والے کھیل کا قیدی بن جانا ہے۔ جو اپنی منزل پا چکے ہیں اور اسے پانے کے خواہش مند ہیں، وہ وقت کو پچکارنے میں وقت ضائع نہیں کرتے اور مقام کی پیمائش میں اپنی توانائیاں نہیں کھوتے۔ ایک ہی زندگی میں وہ صدیوں کو سمیٹ لیتے ہیں اور صدیوں کے فاصلے لمحوں میں مٹا دیتے ہیں۔ وہ موت کا انتظار نہیں کرتے کہ انہیں اگلے بیزے میں داخل کرے، وہ زندگی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ انہیں ایک ہی وقت میں کئی بیزوں کے خول توڑنے میں مدد دے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ہر چیز سے سرنڈر کر دو، دستبردار ہو جاؤ، تاکہ ٹائم اینڈ سپیس تمہارے دل پر قابو نہ رکھ سکے۔ جتنا زیادہ تم کسی چیز کے مالک ہو، اتنے ہی زیادہ وہ تمہارے مالک بن جاتے ہیں، اور جتنا کم تمہارے پاس ہو، اتنے ہی زیادہ تم آزاد ہو۔ ہاں، تم ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ، سوائے اپنے ایمان، اپنی محبت اور اپنی رہائی کی آرزو کے، جو مقدس فہم عرفان کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔